गोपाल सिंह की इस गुफ्तगू ने राधिका और किशन सिंह दोनों बहन भाई के इश्तियाक और जज्बों में एक अजीब सा जोश और वलवला पैदा कर दिया था। फिर बड़ी बेचैनी और बेताबी का इजहार करते हुए राधिका कहने लगी, चचा ये आप क्या कह रहे हैं? ये चीदा चीदा अल्फाज इस्तेमाल करके क्या आप ये बताना चाहते हैं कि जो शख्स आपकी निगाहों में है वो कोई देवता है, कोई बियाबानी गौल का नुमाइंदा है, या फितरत के अनासर का कोई ऐसा फ़र्द है जो सिर्फ हावी होना जानता है? आप इसकी तारीफ ऐसे कर रहे हैं जैसे वो कोई इंसान नहीं देवता हो। गोपाल सिंह के चेहरे पर तबस्सुम नमूदार हुआ, कहने लगा, बेटी तेरा अंदाज़ा दुरुस्त है, हकीकत में वो देवता ही है। जिधर रुख करता है अपने मद्दे मुकाबिल की झोली में शिकस्त और ज़िल्लत डालता चला जाता है, अपने दामन में कामयाबियाँ और फतह मंदियाँ भरता चला जाता है। राधिका ने इस बार गोपाल सिंह का बाजू पकड़ लिया और उसे ज़ोर से झंझोड़ते हुए कहने लगी, चाचा आप हम दोनों बहन भाई को ज़्यादा ही इश्तियाक में डाल रहे हैं। आप उसका नाम तो कहें, वो कौन है, कहाँ रहता है, किस हुकूमत, किस रियासत, किस कुव्वत से उसका ताल्लुक़ है। राधिका को रुक जाना पड़ा, इसलिए कि उसकी बात काटते हुए गोपाल सिंह बोल उठा था, जिस देवता का मैं जिक्र कर रहा हूँ उसका नाम औगर खान है और वो हिंदुस्तान के शहनशाह औरंगज़ेब आलमगीर के बेहतरीन सालारों में से एक है। इससे पहले वो शुमाल की मुहिमों में मसरूफ़ रहा है, उन इलाकों की तरफ पहले कभी नहीं आया। शुमाल में उसने औरंगज़ेब के लिए ऐसी मुहिमों को सर किया जो नाकाबिल तस्खीर ख्याल की जाती थीं। अपने ऐसे ऐसे दुश्मनों को अपने सामने ज़ेर किया जिन्हें ज़ेर करना किसी के बस का रोग ही ना था। अब वो दक्कन की तरफ आया हुआ है और इस वक्त वो मेवाड़ के महाराणा राज सिंह के खिलाफ हरकत में है। गोपाल सिंह यहाँ तक कहने के बाद रुका, कुछ सोचा, फिर अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए वो कह रहा था, राधिका मेरी बेटी, जो कुछ मैंने सराय में आने जाने वाले लोगों से सुना है उसके मुताबिक ये औगर खान पहले मेवाड़ के राजा महाराणा राज सिंह को अपने सामने ज़ेर करेगा, उसे औरंगज़ेब आलमगीर का मोती और फरमाबरदार बनाएगा। ऐसा करने के बाद बताने वालों ने मुझे बताया है कि शायद वो अपने हिस्से के लश्कर के साथ अपने एक दूसरे सालार एतकाद खान से जा मिलेगा। एतकाद खान अभी सरहदों पर पड़ाव किए हुए मरहटों पर निगाह रखे हुए है। जो ही औगर खान अपने लश्कर के हिस्से के साथ एतकाद खान से आन मिलेगा तो सुना है ये दोनों सालार फिर मिलकर मरहटों के खिलाफ हरकत में आएंगे। बेटी मैं तुम्हें ज़मानत देता हूँ कि अगर किसी भी मौके पर ये औगर खान मरहटों के खिलाफ हरकत में आ गया तो मरहटों को साहिल समंदर तक औगर खान के सामने छुपने की कोई जगह और कोई पनाहगाह दिखाई न देगी। बेटी इस बिना पर मैं तुम दोनों से ये कहूँगा कि फ़िलहाल मेरी सराय में क़याम रखो। इन दिनों वैसे भी तुम दोनों बहन भाई का सराय से बाहर निकल कर कहीं जाना तुम्हारे लिए ख़तरनाक साबित हो सकता है, इसलिए कि मरहटों ने तुम दोनों बहन भाई को पकड़ने के लिए चारों तरफ अपने मुखबर, अपने जासूस फैला रखे होंगे। लिहाजा जो ही तुम बाहर निकले तुम्हारी यहाँ मौजूदगी की इत्तला कर दी जाएगी। उसके बाद मरहटे तुम्हें कहीं जाने नहीं देंगे। मेरे बच्चों ये सराय है, यहाँ भांत भांत के आदमी आते हैं, चारों तरफ की खबरें यहाँ हर रोज़ पहुँचती हैं। जब हमें पता चलेगा कि औगर खान महाराणा राज सिंह की मुहिम को सर करने के बाद एतकाद खान की तरफ आ गया है तो तुम दोनों बहन भाई भी यहाँ से निकलकर औगर खान की तरफ चले जाना। जो कुछ मैंने उससे मुताल्लिक सुन रखा है उसको अगर मैं सामने रख कर कहूँ तो मैं यकीन से कह सकता हूँ कि वो न सिर्फ तुम दोनों बहन भाइयों को अपने यहाँ पनाह देने पर रजामंद हो जाएगा बल्कि तुम्हारे कहने पर वो संत से तुम्हारा इंतकाम भी लेगा। अब बोलो तुम दोनों बहन भाई क्या कहते हो? गोपाल सिंह जब खामोश हुआ तो दोनों बहन भाई कुछ देर खामोश रहकर सोचते रहे। फिर किशन सिंह ने उसे मुखातिब किया, चाचा तुमने निशानदही तो बड़े अच्छे शख्स की है, जो सिफात तुमने उसकी बयान की हैं अगर वो वाकई इन सिफात पर उतरता है तो मुझे उम्मीद है कि वो ना सिर्फ हमारी बेहतरीन पनाहगाह साबित होगा बल्कि संत के मुकाबले में हमारी मदद भी करेगा। अब आप ये बताएं कि क्या आप जानते हैं कि वो कौन है? जवाब में गोपाल सिंह मुस्कुराया और कहने लगा, वो ज़ात का तुर्क है। जब वो अपने दुश्मनों के मुकाबिल आता है तो मद्दे मुकाबिल को शिकस्त दिए और अपने सामने रगेदे बगैर लौटने का नाम नहीं लेता। इस बार गोपाल सिंह की बजाय उसकी बहन राधिका बोल उठी, मोहतरम गोपाल सिंह, जो बातें आपने कही हैं वो मेरे दिल में उतर चुकी हैं। आपकी तजवीज़ के मुताबिक हम दोनों बहन भाई कुछ दिन आपकी सराय में क़याम करेंगे और जब हमें इत्तला मिलेगी कि औगर खान महाराणा राज सिंह की मुहिम से फारिग होने के बाद दूसरे सालार एतकाद खान की तरफ आया है तो हम भी किसी मुनासिब मौके पर निकलकर औगर खान की तरफ रवाना हो जाएंगे।
رادھیکا کے ان الفاظ سے گوپال سنگھ بھی خوش ہو گیا تھا۔ پھر اپنی جگہ پر اٹھا اور ان دونوں بہن بھائی کو مخاطب کر کے کہنے لگا، میں جانتا ہوں تم دونوں بہن بھائی خاصا سفر کر کے آئے ہو، تھکے ہوئے بھی ہو، بھوک بھی محسوس کر رہے ہو۔ میرے ساتھ آؤ، پہلے میں تم دونوں کو تمہارا کمرہ دکھاتا ہوں، ساتھ ہی وہیں تمہارے کھانے کا اہتمام بھی کراتا ہوں۔ گوپال سنگھ کے کہنے پر رادھیکا اور کشن سنگھ دونوں بہن بھائی اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ پھر گوپال سنگھ انہیں اپنی سرائے کے اوپر والے حصے میں ایک علیحدہ اور کونے والے کمرے کی طرف لے جا رہا تھا۔ ناظرین، آپ کو ہماری یہ سیریز کیسی لگ رہی ہے، اس حوالے سے اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں لازمی کیجیے گا۔ اوغر خان نے اب ان کوہستانی سلسلوں پر رات کے وقت کڑی نگاہ رکھنی شروع کر دی تھی، جن کے اندر مہارانا راج سنگھ نے اپنا مسکن بنا رکھا تھا، جہاں سے نکل کر وہ مسلمانوں کے خلاف گوریلا جنگ کی ابتدا کرتا تھا یا رات کے وقت شب خون مارنے کی کوشش کرتا تھا۔ اب اوغر خان خود اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ کوہستانی سلسلے کے اطراف میں سرگرداں رہتا تھا۔ وہاں اس نے طلائیہ گر اور مخبر بھی پھیلا رکھے تھے جو لمحے لمحے کی خبریں اس تک پہنچاتے تھے۔ ایک روز جب کہ رات قہر آلود سمندر کی طرح گہری ہو رہی تھی، نیند کی سحر آفرین قوت نے ہر چیز پر غنودگی طاری کر رکھی تھی۔ اندھیرے جھوم کر اٹھتے سحاب کی طرح چاروں طرف پھیل بکھر چکے تھے۔ ایسے میں کوہستانی سلسلے کے ایک حصے میں اوغر خان اپنے لشکر کے ساتھ قیام کیے ہوئے تھا کہ اس کے کچھ مخبر اپنے گھوڑوں کو سر پر دوڑاتے ہوئے اس کے لشکر میں داخل ہوئے۔ سیدھے اوغر خان کے پاس گئے۔ رات کے وقت اپنے ان مخبروں کو اس طرح آتے دیکھ کر اوغر خان سمجھ گیا تھا کہ اس کے لیے کوئی انتہائی اہم خبر لائے ہوں گے، لہٰذا جو ہی وہ مخبر اس کے قریب گئے، اوغر خان نے فوراً انہیں مخاطب کیا، عزیز بھائیو، رات کے اس وقت تمہارا اس طرح لشکر میں داخل ہونا کسی وجہ کے بغیر نہیں ہے، کیا تم میرے لیے کوئی اچھی خبر لے کر آئے ہو؟ آنے والوں میں سے ایک خوشی کا اظہار کرتے ہوئے اوغر خان کو مخاطب کر کے کہنے لگا، امیر، آپ کا کہنا درست ہے، ہم اچھی ہی خبر لے کر آئے ہیں۔ یہاں سے لگ بھگ 1 فرسنگ آگے ایک درہ ہے، اس درے سے بھی 1 میل آگے ایک خاصا بڑا قافلہ حرکت میں ہے۔ یہ قافلہ جے سنگھ کے لیے رسد کا سامان لے کر آ رہا ہے، اور جو درہ یہاں سے 3 فرسنگ کے فاصلے پر ہے، وہ قافلہ اس درے میں داخل ہوگا اور سیدھا کوہستانی سلسلے کے اندر مہارانا راج سنگھ کے مسکن کی طرف جائے گا۔ یہ خبر سن کر اوغر خان بے حد خوش ہوا، سارے مخبروں کو باری باری اپنے ساتھ لپٹا کر انہیں شاباش دی۔ اس موقع پر انہیں انعام و اکرام سے بھی نوازا۔ اس کے بعد انہیں مخاطب کر کے کہنے لگا، میرا لشکر اس وقت کوچ کے لیے بالکل تیار ہے، اب اس درے تک میری رہنمائی کرو تاکہ میں مہارانا راج سنگھ پر ثابت کر سکوں کہ کوہستانی سلسلے کے اندر اپنا مسکن بنا کر ہمارے خلاف شب خون مارنا یا ہمارے ساتھ گوریلا جنگ کی ابتدا کرنا اتنا آسان نہیں جتنا اس نے سمجھ رکھا ہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد اوغر خان جب رکا تب دوسرا مخبر بول اٹھا، امیر، اس قافلے کی خبر کوہستانی سلسلے کے اندر مہاراج رانا سنگھ کو ہو چکی ہے، لہٰذا وہ بڑی بے چینی سے سامان سے لدے اس قافلے کی آمد کا منتظر ہے۔ اب مہارانا راج سنگھ کو سامان سے لدے اس قافلے کا نہیں بلکہ میرا انتظار کرنا پڑے گا، اب تم اس درے تک میری رہنمائی کرو۔ اس کے ساتھ ہی اوغر خان اپنے لشکر کے ساتھ حرکت میں آیا اور ان مخبروں کی رہنمائی میں رات کی گہری تاریکی میں بڑی تیزی کے ساتھ وہ اس درے کا رخ کر رہا تھا۔ اوغر خان جب اپنے لشکر کے ساتھ اس درے کے نزدیک پہنچا، اس وقت تک مہارانا راج سنگھ کے لیے رسد لانے والا قافلہ بھی وہاں پہنچ گیا تھا۔ اوغر خان آن کی آن میں ان پر حملہ آور ہوا، ان میں سے کسی کو بھی بچ کر بھاگنے کا موقع نہ دیا، سب کا خاتمہ کر دیا۔ جس قدر وہ سامان لے جا رہے تھے اس پر اس نے قبضہ کر لیا۔ اب مرنے والوں کی لاشوں کو ٹھکانے لگانے کے بعد اوغر خان نے پہلے اس درے کے اندر اپنے آگے آگے اپنے کچھ مسلح جوان روانہ کیے اور انہیں یہ تاکید کی کہ وہ کوہستانی سلسلے کی طرف آگے بڑھتے جائیں۔ جہاں کہیں بھی انہیں مہارانا راج سنگھ کے مخبر دکھائی دیں، پہلے ان پر یہ ظاہر کریں کہ وہ رسد لانے والے قافلے کے رہبر ہیں، جو ہی موقع ملے ان کا خاتمہ بھی کرتے چلے جائیں۔ ایسا کرنے کے بعد اوغر خان نے اپنے لشکر کا ایک حصہ علیحدہ کیا، جو سامان وہ قافلے والے لے کر آئے تھے، وہ سارا سامان اپنے لشکر کے اس حصے کے حوالے کرنے کے بعد اسے اپنے آگے آگے روانہ کیا اور پھر کچھ فاصلہ رکھ کر باقی لشکر کے ساتھ وہ بھی ان کے پیچھے پیچھے درے میں داخل ہو گیا تھا۔ اس طرح رات کے وقت کوہستانی سلسلے کے اندر مہارانا راج سنگھ کے لیے موت اور قضا داخل ہو گئی تھی۔ ساتھ ہی ان حالات کی اطلاع اوغر خان نے قاصد کے ذریعے اعظم شاہ کو بھی کر دی تھی۔ اوغر خان کے وہ لشکری جو رسد کا سامان لے جا رہے تھے، جب وہ اس جگہ پہنچے جہاں مہارانا راج سنگھ کا مسکن تھا، تو مہارانا اور اس کے لشکری بے حد خوش ہوئے کہ ان کے لیے ضروریات کا سارا سامان باحفاظت پہنچ گیا ہے۔
لیکن مہارانا راج سنگھ اور اس کے لشکری ابھی اسی تاثر میں تھے کہ ان کے قریب ہی جسموں کو ریزہ ریزہ اور روحوں کو لخت لخت زوال اور فنا طاری کر دینے والے انداز میں تکبیریں بلند ہوئی تھیں۔ تکبیروں کی یہ آوازیں سن کر مہارانا راج سنگھ اور اس کے لشکریوں کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ اس کے ساتھ ہی ان کے قریب اوغر خان نمودار ہوا۔ اس کے لشکر کا وہ حصہ جو سامان رسد لے کر آیا تھا وہ بھی سامان رسد کو چھوڑ کر اوغر خان کے ساتھ مل گیا۔ اس طرح اوغر خان اپنے لشکر کے ساتھ کوہستانی سلسلے کے اندر مہارانا راج سنگھ اور اس کے لشکریوں پر ابدی آرزوؤں سے اٹھتے غیر فانی جذبوں، خاردار فصیلیں کھڑی کرتے دکھوں کے عمیق جھکڑوں اور وقت کے مجدھار میں تغیرات کا باعث بنتی ہیبت ناک صداؤں کی طرح حملہ آور ہو گیا تھا۔ راجپوتوں نے مہارانا راج سنگھ کی سرکردگی میں اپنے آپ کو سنبھال کر اوغر خان کے خلاف کارروائی کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن اوغر خان کے حملے ایسے بے باکانہ اور جان لیوا تھے کہ اس وقت تک اوغر خان اپنے حملوں کے باعث ان کی حریم ذات میں درد کی جوئے رواں طاری کر چکا تھا۔ بڑی تیزی سے اس نے ان پر زخم خوردہ تصورات، بے چینی، بیزاری اور اکتاہٹ کی کیفیت طاری کرتے ہوئے انہیں خاک و خون میں لہلانا شروع کر دیا تھا۔ اپنے مسکن کے اندر مہارانا راج سنگھ نے بار بار کوشش کی کہ اپنے لشکر کو سنبھال کر حملاوروں کے خلاف جوابی کارروائی کرے، لیکن اس کی کوئی پیش نہیں جا رہی تھی۔ اس کا کوئی جتن کامیاب نہیں ہو رہا تھا، اس لیے کہ اوغر خان فطرت کے جلال، ستم کی آندھیوں، غموں کی بارش اور گونجتی اعتبار کے برق کی طرح جس سمت بھی حملہ آور ہوتا اس طرف اپنے پیچھے لاشوں کے انبار لگاتا چلا گیا تھا۔ اب رات کی گہری تاریکی میں اوغر خان کے اس طرح حملہ آور ہونے کے باعث مہارانا راج سنگھ کے لشکر کی حالت زیست کی بے ثباتی کے قصوں، مرگ کی راتوں کے نوحوں، نفرت کی آندھیوں میں کراہتی روحوں اور بجھتے دیوں سے بھی زیادہ ابتر ہونا شروع ہو گئی تھی۔ اسی دوران جب راجپوتوں کو یہ خبر ہوئی کہ ان پر حملہ آور ہونے والا اورنگزیب عالمگیر کا بے مثال سالار اوغر خان ہے، تب ایک زبان سے دوسری زبان، ایک کان سے دوسرے کان تک اوغر خان کا نام پہنچتا چلا گیا، اور جس نے بھی اوغر خان کا نام سنا اس پر وحشت اور خوف طاری ہونا شروع ہو گیا تھا، یہاں تک کہ اس کوہستانی سلسلے میں اوغر خان نے راجپوتوں کے لشکر کی اکثریت کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ خود مہارانا راج سنگھ بھی اس ٹکراؤ کے نتیجے میں زخمی ہوا اور پھر فوت ہو گیا۔ تاہم مہارانا راج سنگھ کا بیٹا جے سنگھ بچے کھچے لشکریوں کو لے کر کوہستانی سلسلے کے اندر روپوش ہو گیا تھا۔ جے سنگھ جانتا تھا کہ وہ اگر انہی کوہستانی سلسلوں کے اندر رہا تو اوغر خان اس کا تعاقب کرتے ہوئے اسے ختم کیے بغیر نہیں رہے گا، لہٰذا اپنے بچے کھچے لشکر کو لے کر وہ میواڑ سے مارواڑ کی طرف بھاگ گیا تھا۔ اوغر خان کے ہاتھوں راجپوتوں کی یہ انتہا درجے کی بدترین شکست تھی۔ کثیر تعداد میں راجپوت اوغر خان کے ہاتھوں مارے گئے، باقی مہارانا راج سنگھ کے بیٹے جے سنگھ کی سرکردگی میں میواڑ کی طرف بھاگ گئے تھے اور اپنے پیچھے ضروریات زندگی کے علاوہ ہتھیاروں کے ڈھیر چھوڑ گئے تھے۔ اوغر خان نے دشمن کو بدترین شکست دینے کے بعد وہاں نہ پڑاؤ کیا نہ وہاں اس نے قیام کرنے کی کوشش کی۔ دشمن کے پڑاؤ کی ہر چیز کو سمیٹتا ہوا وہ کوہستانی سلسلے سے نکلا اور اپنے پڑاؤ کی طرف چلا گیا تھا۔ اوغر خان کے ہاتھوں شکست کے بعد مہارانا راج سنگھ کا بیٹا جے سنگھ مارواڑ کی طرف بھاگا۔ اب جے سنگھ نام کے دو اشخاص ہو گئے تھے، ایک مہارانا راج سنگھ کا بیٹا جو اب مارواڑ کی طرف بھاگا تھا، اور دوسرا راجہ جے سنگھ جو اورنگزیب عالمگیر کا حامی اور وفادار تھا اور ان دنوں پونا شہر کا حاکم تھا۔ جے سنگھ مارواڑ کی طرف اس لیے بھاگا تھا تاکہ وہ اپنے لیے فوائد حاصل کرنے کی کوشش کرے، ساتھ ہی اپنی طاقت اور قوت میں بھی اضافہ کرے، اس لیے کہ وہاں پہلے ہی بے شمار باغی عناصر تھے۔ جس طرح میواڑ کے راجہ مہارانا راج سنگھ نے اورنگزیب عالمگیر کے خلاف گوریلا جنگ کی ابتدا کر دی تھی، اسی طرح درگا داس نے بھی اپنے کچھ دوسرے حمایتیوں کے ساتھ کوہستانی سلسلے میں گھات لگا کر اورنگزیب عالمگیر کے لشکریوں کے خلاف گوریلا جنگ کی ابتدا کی تھی، اور اکثر و بیشتر وہ کوہستانی سلسلے سے نکل کر مسلمانوں کے لشکر پر شب خون مارتا اور اپنے لیے فوائد حاصل کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ میواڑ کے راجہ مہارانا راج سنگھ نے جب یہ دیکھا کہ اس نے میواڑ اور درگا داس نے مارواڑ میں مسلمانوں کے خلاف گوریلا جنگ کی ابتدا کر دی ہے، شب خون مارنے کا سلسلہ بھی شروع کر دیا ہے، اور اسے کوئی خاطر خواہ کامیابی حاصل نہیں ہو رہی، تب اس نے تیز رفتار قاصر درگا داس کی طرف بھجوائے اور اسے یہ مشورہ دیا کہ وہ اورنگزیب عالمگیر کے بیٹے اکبر سے رابطہ قائم کرے، کسی نہ کسی طرح اس سے ملنے کی خواہش کا اظہار کرے، اور جب اکبر اس سے ملاقات کرنے پر رضامند ہو جائے
تو وہ شہزادہ اکبر کو کچھ اس طرح بہلائے پھسلائے کہ اسے اورنگزیب عالمگیر کے خلاف بغاوت کرنے پر آمادہ کر لے۔ مہارانا راج سنگھ نے درگا داس کو یہ بھی مشورہ دیا تھا کہ اگر اورنگزیب عالمگیر کا بڑا بیٹا اکبر اورنگزیب عالمگیر کے خلاف بغاوت کھڑی کرنے میں کامیاب ہو گیا تو یہ جاننا کہ ہندوستان میں مغلوں کی حکومت کا خاتمہ ہو جائے گا۔ مہارانا راج سنگھ نے درگا داس کو یہ بھی کہا تھا کہ ان دنوں اورنگزیب عالمگیر کے مختلف لشکر بہت سے محاذوں پر پھیلے ہوئے ہیں۔ ایک لشکر پونا میں راجہ جے سنگھ کے پاس ہے، دوسرا لشکر اعتقاد خان لیے بیٹھا ہے، تیسرا اور کافی بڑا لشکر بیجا پور کے محاذ پر دلیر خان اور انمس خان کے پاس ہے، چوتھا لشکر میواڑ کی سرزمین میں اورنگزیب کے بیٹے اعظم اور اوغر خان کے پاس ہے، لشکر کا پانچواں حصہ اکبر تہور خان اور دوسرے سالاروں کی سرکردگی میں مارواڑ کے خلاف برسر پیکار ہے۔ اس طرح اورنگزیب عالمگیر کے 5 بڑے بڑے لشکر اس کے مرکز سے باہر ہیں، جبکہ عالمگیر نے اس وقت اجمیر میں قیام کر رکھا ہے اور اس کے ساتھ صرف چند محاذ دستے ہیں۔ درگا داس کو مہارانا راج سنگھ نے یہ بھی مشورہ دیا کہ اگر وہ اورنگزیب عالمگیر کے بیٹے اکبر کو اپنے باپ اورنگزیب کے خلاف بغاوت کھڑی کرنے پر آمادہ کر لے، پھر وہ اپنے لشکر کو لے کر سیدھا اجمیر کا رخ کرے گا، اس لیے کہ اورنگزیب عالمگیر اجمیر میں قیام کیے ہوئے ہے، اس کے پاس صرف چند دستے ہیں جو شہزادہ اکبر کے لشکر کا مقابلہ نہ کر سکیں گے۔ اس طرح اکبر اجمیر پر حملہ آور ہو کر اورنگزیب عالمگیر کو اپنے سامنے بے بس اور لاچار کر کے رکھ دے گا اور اورنگزیب کی جگہ اکبر ہندوستان کا شہنشاہ بن جائے گا۔ اور جب ایسا ہوا تو ہندوستان کے راجپوت اکبر کے ساتھ مل کر اپنی منمانیاں کرتے رہیں گے۔ درگا داس کو جب میواڑ کے راجہ راج سنگھ کا یہ پیغام پہنچا تو درگا داس نے راج سنگھ کی اس تجویز سے نہ صرف اتفاق کیا بلکہ اس تجویز کو جان کر وہ بے حد خوش ہوا۔ اس وقت درگا داس اورنگزیب عالمگیر کے بیٹے اکبر اور اورنگزیب کے ایک نامور سالار تیور خان کے خلاف گوریلا جنگ میں مصروف تھا۔ راج سنگھ کا پیغام ملتے ہی اس نے اورنگزیب کے بیٹے اکبر سے رابطہ کرنے کا تہیہ کر لیا تھا۔ میواڑ کے راجہ مہارانا راج سنگھ کی اس انگیخت پر درگا داس نے اپنے کچھ خاص آدمی اورنگزیب کے بیٹے اکبر کی طرف روانہ کیے اور اس سے ملاقات کرنے کی خواہش کا اظہار کیا، چونکہ ان لوگوں نے اکبر سے یہ کہا تھا کہ اس بات چیت کا مقصد لڑائی ترک کر کے صلح کا کوئی راستہ نکالنا ہے، لہٰذا اورنگزیب کے بیٹے اکبر نے درگا داس سے اس موضوع پر گفتگو کرنے پر آمادگی ظاہر کر دی تھی۔ آخر طے شدہ وقت پر درگا داس اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ اکبر سے ملنے کے لیے گیا۔ اکبر کے پاس اس وقت تہور خان بھی موجود تھا۔ درگا داس جب اکبر کے خیمے میں داخل ہوا اور وہاں اس نے اکبر کے ساتھ تہور خان کو بھی بیٹھے دیکھا تو اس نے اشاروں کے نائوں سے اکبر پر یہ واضح کرنے کی کوشش کی کہ وہ تنہائی میں گفتگو کرنا چاہتا ہے، جس پر اکبر اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، یہ تہور خان ہے، میرا دست راست جو فیصلہ میں کروں گا یہ اس کے لیے بھی قابل قبول ہوگا۔ درگا داس کو کچھ حوصلہ ہوا، اس پر وہ کچھ دیر سوچتا رہا، پھر اکبر کو مخاطب کر کے کہنے لگا، یہ جو ہمارے اور آپ کے درمیان جنگوں کا سلسلہ جاری ہے، کیا آپ اسے اچھا خیال کرتے ہیں؟ اکبر نے نفی میں گردن ہلائی اور کہنے لگا، میں اسے اچھا خیال نہیں کرتا، لیکن چونکہ تم لوگوں نے مملکت کے خلاف بغاوت اور سرکشی کر رکھی ہے، لہٰذا تمہارے خلاف حرکت میں آنا ہمارا حق بنتا ہے۔ اکبر کے ان الفاظ پر درگا داس نے کچھ سوچا، پھر بڑی عیاری سے کام لیتے ہوئے اس نے اکبر کو مخاطب کیا، آپ کے والد محترم کے خلاف تو بھانت بھانت اور طرح طرح کے لوگ ہیں، اس طرح آپ کس کس کے خلاف حرکت میں آئیں گے، کسے کسے مخالفت کرنے پر سزا دیں گے؟ یہاں تک کہنے کے بعد درگا داس رکا، پھر بڑی عیاری اور مکاری سے کن اکھیوں میں اکبر کی طرف دیکھنے لگا۔ اکبر نے کچھ سوچا، پھر پوچھا، کون کون سے لوگ، کون کون سے طبقے اور کیوں میرے والد محترم کے خلاف ہیں؟ درگا داس نے کچھ سوچا، پھر دوبارہ بڑی عیاری کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہنے لگا، ہندوستان کے سارے نجومی آپ کے باپ کے خلاف ہیں، ہندوستان کے سارے گویے آپ کے باپ کے خلاف ہیں، ہندوستان کے سارے موسیقار آپ کے باپ کے خلاف ہیں، ہندوستان کے اکثر ہندو آپ کے باپ کے خلاف ہیں، اس لیے کہ آپ کا باپ اورنگزیب عالمگیر مندر گرانے کا بڑا شوقین ہے۔ یہی نہیں بلکہ گانے بجانے والی طوائفیں، یا اسے یوں کہہ لیں کہ ہندوستان بھر کی ساری طوائفیں آپ کے باپ کے خلاف ہیں۔ یہاں تک کہنے کے بعد درگا داس رکا، پھر کہنے لگا، میں آپ کے باپ کے کن کن عیوب کا ذکر کروں گا، اس کے لیے خاصا وقت چاہیے۔ آپ اورنگزیب عالمگیر کے بڑے بیٹے ہیں، اگر آپ کے باپ اورنگزیب عالمگیر کی یہی حالت رہی تو میں آپ لوگوں کو یقین دلاتا ہوں ہندوستان میں مغلوں کی سلطنت کا خاتمہ ہو جائے گا، اور اگر آپ اپنی سلطنت کو بچانا چاہتے ہیں تو اپنے باپ اورنگزیب عالمگیر کو تخت و تاج سے علیحدہ کر کے
آپ خود ہندوستان کے شہنشاہ بن جائیں۔ میں آپ کو ضمانت دیتا ہوں کہ اگر آپ اپنے باپ کو علیحدہ کر کے خود شہنشاہ بنتے ہیں تو ہندوستان کے سارے ہندو، بڑے بڑے سرکش، بڑے بڑے جانباز راجپوت آپ کے سامنے اپنی گردن کو خم کر دیں گے، اور ہندوستان کی آبادی کے وہ سارے طبقے جو اس وقت آپ کے باپ کے خلاف اور اس سے ناراض ہیں وہ آپ کے گن گاتے دکھائی دیں گے۔ درگا داس کے ان الفاظ پر اکبر گہری سوچوں میں ڈوب گیا تھا، اور اس موقع پر اس نے اپنے پہلو میں بیٹھے تیور خان کی طرف دیکھا۔ تیور خان نے پہلے کچھ دیر اکبر کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے اس کے ذہنی رجحان کو پہچاننے کی کوشش کی، پھر عجیب سے انداز میں اس نے اپنی گردن اسبات میں ہلا دی تھی، گویا تیور خان اکبر کو مشورہ دے رہا تھا کہ اگر وہ اپنے باپ کے خلاف بغاوت کھڑی کر کے اورنگزیب عالمگیر کو ایک طرف کر دے تو وہ ہندوستان کا ایک بہترین اور کامیاب شہنشاہ ثابت ہو سکتا ہے۔ اکبر گہری سوچوں میں ڈوب کر کوئی فیصلہ کر رہا تھا۔ اس موقع پر درگا داس نے پھر اس کے ذہن پر چوٹ لگائی۔ آپ کن سوچوں میں ڈوب گئے ہیں؟ اگر ابھی آپ ہمارے ساتھ وعدہ کرتے ہیں کہ آپ اپنے باپ کو تخت و تاج سے علیحدہ کر کے خود ہندوستان کا شہنشاہ بننے کا فیصلہ کرتے ہیں تو میں ابھی اور اسی وقت آپ کو ضمانت دیتا ہوں کہ نہ صرف مارواڑ میں ہماری طرف سے اٹھنے والی بغاوت ختم ہو جائے گی، بلکہ میواڑ میں مہارانا راج سنگھ نے جو گوریلا جنگ کی ابتدا کر رکھی ہے وہ بھی اپنے انجام کو پہنچ جائے گی۔ تو ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا ایپیسوڈ۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ آج کی اس ویڈیو کے متعلق اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں لازمی کیجیے۔ مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ فی امان اللہ۔